हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अलम नशरह, आज इसकी मैं आपको हैरत अंगेज़ फजीलत और बरकत बताता हूँ। इसकी हर आयत जो है वो अलग करामत और मोजज़ा रखती है। इंसान आज परेशानियों के अंदर मुब्तला है और वो चाहता है कि उसकी परेशानियाँ एकदम हल हो जाएं, लेकिन जितना वो अपने आप को कुरान हकीम से मुंसलिक करेगा और कुरान पाक की वो आयात जो उसकी परेशानियों से मुताबिकत रखती हैं, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर फरमा देंगे। अब देखिए, सूरह अलम नशरह यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतौर तसल्ली नाजिल फरमाई है। यानी आपको बता दिया कि मेरे पैगंबर, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा और आपसे परेशानियों को मैं दूर करता रहूंगा। आपको कोई बंदा कह दे कि जी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, और वो बंदा हैसियत वाला हो, कोई मकाम और रुतबे या कोई गेट नंबर 4 वाला हो, तो कैसे बंदे का इत्मीनान मजबूत हो जाता है। अल्लाह खालिक़े कायनात नबी से फरमा रहे हैं, अलम नशरह लका सदरक, मेरे नबी आपका सीना खोला नहीं है मैंने। जब आपको फरिश्ते ने कहा, जिब्राइल ने, कि इक़रा मा अना बिक़ारी, आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता, तो आपको फिर उसने कहा, आपने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, तो फिर उसने आपको भींचा अपने साथ, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दबाने से आपका सीना खुल गया। और अल्लाह फरमाते हैं, क्या मैंने आपका सीना नहीं खोल दिया? क्या आपका सीना ऐसा खुला, ऐसा शरह सदर हुआ, या वो सीना खोला, या हतीम में मेराज को ले जाने के लिए आपका दिल निकाल के हार्ट सर्जरी हुई। पहली कायनात में हार्ट सर्जरी हमारे नबी की हुई है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फिर या वो दरख्त जब वो शीमा आपको लेकर उठाकर लेकर जाती थी, तो वहाँ वो दरख्त है, मैं वहाँ गया, उस दरख्त के नीचे ही बैठा, लेकिन वो अगले दिन इन्होंने काट दिया। लेकिन वहाँ अल्लाह का फजल है, हमें बैठने की सआदत मिल गई थी उस ज़माने में। तो हज़रत शीमा अपनी वालदा से आकर कहती हैं, अम्मा जान ये बच्चा कोई आम नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं जब भी इसको लेकर जाती हूँ तो बकरियाँ कभी मुझसे आगे नहीं चलती, बल्कि वो मेरे पीछे चलती हैं, और जब मैं अकेली जाती हूँ तो बकरियां भागती हैं आगे इधर उधर। लेकिन हजूर के अदब को बकरियां भी जानती हैं। अब वो वहाँ उस दरख्त के नीचे हजूर अलैहिस्सलाम को लटाया गया, आपका सीना चाक किया गया और जन्नत से तश्त लाया गया, और उस तश्त पे आपका दिल मुबारक रखा गया, अंदर से धोया गया। पानी जमजम का था, तश्त जन्नत का था, चाकू जन्नत का था, और फरिश्ता भी जन्नत से आया, लेकिन पानी जमजम का लाया। पता ये चला, उलमा ने लिखा कि दुनिया में, आखिरत में, जन्नत में भी सबसे ज्यादा बरकत वाला पानी जमजम का है। जब तश्त जन्नत से आ सकता था तो पानी भी जन्नत का ही ले आते, सलसबील का, लेकिन नहीं। अब वहां सर्जरी हुई और वो दौड़ी, डर गई कि हज़रत शीमा, लेकिन बाद में देखा बिल्कुल ठीक, कोई निशान नहीं। और फिर उसके बाद ये 2 वाक़े हैं, अलम नशरह लका सदरक, जिसको दिल की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी, वो दिल पे हाथ रख के 3 बार रोजाना पढ़े, अलम नशरह लका सदरक, और पानी पे फूंक के पी ले। अल्लाह ताला उससे दिल की बीमारी को ख़त्म फरमाएंगे। और अगर वो जैतून पर दम करके रोजाना पी लेगा, थोड़ा जैतून हो, अल्लाह ताला उसकी जो ब्लॉकेज है या क्लॉट्स हैं वो सारे रिमूव कर देगा। अगर किसी का सीना तंग होता हो, उसे शरह सदर किसी बात पे ना आता हो, इस्तिखारा फौरी करना चाहे, तो वो ये आयत करीमा 3 बार पढ़ के दुआ करके सो जाए, अल्लाह उसे इल्हाम कर देगा। अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक। जो इसको रोजाना जो है 70 बार पढ़ेगा और दुआ करेगा, अल्लाह उसके सीने को खोल देगा और दुनिया जहां की मारिफत, इल्म, बर्दाश्त, सब्र उसके कल्ब में, सीने में आ जाएगा। ये अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, मेरे नबी
آپ کے اوپر ایک وزن پڑا ہوا تھا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو دبا لیا تھا۔ آپ پہ ایسا بوجھ تھا، بوجھ کیا تھا کہ آپ غار حرا میں جا جا کے عبادت کرتے تھے، اور آپ تلاش کرتے تھے کہ نہ آپ نے جو ہے زمانہ کفر میں کبھی شرک کیا، جو کفریہ وہ زمانہ تھا وہ لوگوں کا، نہ اس میں کبھی شرک کیا، اور آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نہ کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کسی بت کے آگے سر جھکایا، نہ شراب پی، نہ آپ نے کوئی غلط فعل کیا، نہ گالیاں دی، نہ بدکاری کی، نہ آپ نے جو ہے اس طرح زمانہ جاہلیت والے جو عربوں میں کام تھے وہ کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تجسس میں رہتے تھے کہ مجھے وہ رستہ مل جائے جو مجھے اللہ تک پہنچا دے، لیکن اس وقت تک اور دین کوئی نہیں ایسا تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی ایسا شریعت تھی۔ آپ اسی میں غار حرا میں جا جا کر پوری پوری رات نہیں، کئی کئی دن تک بیٹھ کر آپ ٹینشن میں سوچتے رہتے تھے۔ آپ کے اوپر ایک وزن تھا، وہ وزن اللہ کہتے ہیں میں نے ختم نہیں کر دیا آپ کو نبوت دے کر، آپ کو میں نے نبوت سے سرفراز کیا، آپ کا وزن ہٹ گیا جس نے آپ کی کمر کو دبایا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ چل گیا اللہ وہ ہے، آپ کو پتہ چل گیا آخرت کا، آپ کو پتہ چل گیا اپنی نبوت کا، آپ کو پتہ چل گیا پچھلے جتنے نبیوں کے واقعات تھے، تو آپ کی ٹینشن کو میں نے دور کیا۔ کیا یہ میں نے نہیں کیا؟ اللہ کہتے ہیں یعنی کر دیا۔ جس کے اوپر بوجھ ہو، بچوں کا بوجھ ہو، گھر میں خرچے کا، بچوں کی شادیوں کا، باپ اکیلا ہے کمانے والا، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، گھر میں خرچہ پورا نہیں ہوتا، کمانے والے ایک بندے کے اوپر اتنا لوڈ ہے۔ اب الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت کریمہ سورہ علم نشرح انشراح کی دوسری آیت بھی ایک جو ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، 2 اور 3 آیت کو جو 70 بار پڑھے گا، بچوں کو اسکول کا فیسیں دینی ہے، شادیاں کرنی ہے، یا ان کی تعلیم کا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اور بھی کوئی ایسا آپ کے اوپر بوجھ ہے تو آپ اس کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کے بوجھ کو ہٹا دے گا۔ کیونکہ ہے ہی ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے نا۔ پھر بعض لوگ کمر میں درد کمر کا شکار ہوتے ہیں، تلوں کا تیل لے، تلوں کا تیل، اس کے اوپر یہ 2 آیتیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پھونکیں، تلوں کا تیل سے کمر کا درد جو ہوتا ہے، مورے ہل جاتے ہیں، اس کی مالش کرے، اللہ چند دن میں اس کو افاقہ دے دے گا۔ اور درد والی جگہ ہاتھ رکھ کے کوئی یہ 2 آیتیں 7 بار صبح شام پڑھے، وہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، نبوت تو آپ کو مل گئی، بوجھ ہٹ گیا، کیا بات ختم ہو گئی؟ نبوت خالی ملنی تھی کا نہیں، میرے پیغمبر ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا ہے، لک ذکرک، آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ ذرے ذرے میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ عبادت نہیں مکمل ہوتی، کوئی بھی کلمہ نہیں مکمل ہوتا، اذان نہیں مکمل ہوتی، کوئی درود نہیں مکمل ہوتا، کوئی ندا صدا، کوئی بھی اللہ رب العزت تک پہنچنے کی کلمات دعا وہ نہیں مکمل ہوگی اللہ کے ساتھ جب تک رسول اللہ کا نام نہ ہو۔ اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے، نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد۔ اس نام کی عظمت، اس نام کی عظمت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہر جگہ رسول اللہ کا نام ہے، عرش پہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہے، جنت میں، جنت کے دروازوں پہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ہے، فرشتوں کے ماتھوں پہ رسول اللہ کا نام ہے، فرشتوں کے پروں پہ رسول اللہ کا نام ہے،
حوروں کے جبین پر رسول اللہ کا نام ہے، جنت کے درختوں پر رسول اللہ کا نام ہے، درختوں کے پتوں پہ رسول اللہ کا نام ہے، یہاں تک کہ پوری کائنات میں ہر لمحے اذان ہوتی رہتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسا بلند آپ کا نام کیا کہ کائنات میں ایسا بلند نام، اور جو آپ کا نام لیتا ہے میں اسے ہی بلند کر دیتا ہوں، جو آپ سے جڑ جاتا ہے اسے بھی بلند کر دیتا ہوں، جو آپ کا ذکر کرتا ہے اسے ہی بلند کر دیتا ہوں، جو آپ کی شان بیان کرتا ہے اسے ہی بلند کر دیتا ہوں۔ یہ فرمایا جو چاہتا ہو کہ اللہ مجھے رتبہ دے دے، بلند کر دے، مجھے کامیاب کر دے، مجھے عہدہ مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں فلاں امتحان، فلاں الیکشن میں یا کسی بھی چیز میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، روزانہ 100 بار پڑھ کے دعا کرے، اللہ چند عرصے میں اس کو بلند کر دے گا، بلند کر دے گا۔ اور جس سے رتبہ چھین لیا گیا ہو، پست ہو گیا ہو، اللہ اس کو بھی بلندی دے دے گا۔ آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اتنی بڑے پیارے انداز میں اللہ کا انداز دیکھیں۔ اللہ نے کہا دیکھو فَإِنَّ، پس یقیناً، ہر تکلیف کے بعد سہولت ہے، پھر ان، دیکھو بے شک ہر تکلیف کے بعد سہولت ہے، اندھیرے کے بعد اجالا ہے، اللہ گرمی کے بعد ٹھنڈ ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی ہے، پریشانیوں کے بعد راحت ہے۔ یہ نہ سوچو یہ تکلیف ہمیشہ رہے گی، بیماری ہمیشہ رہے گی، بلکہ بیماری تو ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کا اصول ہے۔ جب آپ پہ غربت آئے، تنگدستی آئے، برا حال آئے، آپ یہ 2 سورہ الم نشرح کی آیتیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ یوں پڑھیں، اور پڑھ کے 33 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ اس تکلیف کو خوشحالی میں دور کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے عسر، یسر، عسر کے بعد یسر آتی ہے۔ آپ کبھی، لوگ کبھی دیکھتے ہیں مثال طور پہ ہر بڑے آدمی کو، جو علماء، میں تو علماء کی بات کرتا ہوں، ابھی ہمارے علماء بڑی ٹھاٹھ میں کوئی زندگی گزار رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں اوہ مولوی صاحب کو دیکھو، گاڑی کتنی بڑی، گھر کتنا بڑا، ایسے ان کا ٹور دیکھو، اس کی پچھلی تکلیف والی زندگی بھی تو دیکھو نا۔ آپ اس کی ابھی کی زندگی دیکھ رہے ہیں، آج سے 20-30 سال پہلے جو اس نے تکلیفیں کاٹی، جو مارے کھائیں، جو گالیاں سنی، جو رگڑے کھائے، تو کیا یہ سارا اسے اسی لمحے سے ملا ہوا ہے؟ ہمارے نبی کی مکے کی زندگی کو دیکھو، آپ مدینے کی زندگی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مکے میں مارے کھانے والا نبی مدینے میں ریاست مدینے کا ایک والی بن گیا، فاتح بن کے مکے میں داخل ہو گیا، لیکن وہ طائف کے پتھر بھی تو کھائے نا۔ آج ہمارا بندہ قربانی نہیں دینا چاہتا، نہیں، میرا ایسے نام ہونا چاہیے جیسے ان کا نام ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا چلہ بتائیں کہ میرے پاس ایسی رش ہو جائے جیسے آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا، کہتے وہ چلہ بس بتا دیں۔ میں نے کہا بس ایک دن میں، اور ہمارا 30 سال کی قربانی تمہیں نظر ہی نہیں آ رہی؟ 30 سال ہم نے کتنے رگڑے کھائے ہیں۔ آج اللہ نے اگر خوشحالی دی ہے تو یہ آیت کی وجہ سے، ان مع العسر یسرا۔ مجھے تو کئی فون کرتے ہیں، حضرت وہ سورہ جن والا نہیں، سورہ مزمل والا چلے کی اجازت دے دے۔ میں نے کہا اجازت ہے، بچوں کے لیے کھیل ہے۔ اچھا یوں پوچھتے ہیں اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت ہے۔ وہ مولانا نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے نا لاہور کے، ان کا جنازہ مینار پاکستان بھر گیا تھا، روڈ بھر گئے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ایک بندہ کلین شیپ آیا، میں بھی ان کا خلیفہ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو خلافت کب دی ہے؟ کہا جی میں ایک مرتبہ حضرت کے پاس آیا تو لوگ اجازت لے، سب کو اجازت دے رہے تھے حضرت، میں نے بھی کہا حضرت اجازت ہے؟ حضرت کا اجازت ہے، میں اٹھ کے چلا گیا اجازت لے کے۔ یہ وہ اجازتیں آج کل بانٹی جا رہی ہیں۔ آج کل ایسے پیر ہیں، ایسے عامل ہیں، اور ایسے ہی خطیب ہیں، ایسے ہی اجازتوں والے۔ مجھے دن کو فون کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ میسج، حضرت اجازت ہے؟ میں نے کہا اجازت ہے، بس اب کدھر جانے کی اجازت ہے؟ باتھ روم جانے کی یا کسی کا عمل کی؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر وہ آ کے پریشان آ کے حضرت رجت ہو گئی ہے، رجت ہو گئی ہے۔ او بھائی تمہیں کس نے کہا تھا منٹوں میں تم عامل بنو؟ وہ ہمارے پچھلی زندگی کو نہیں دیکھتے، قربانی والی کو، جو ہم نے چلے کاٹے، مارے کھائی اور اتنی مشقت اٹھائی۔
وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ کیا دیکھیں گے؟ ابھی کی عیش والی زندگی کو۔ تو یہ ہر بزرگ کی بعد والی زندگی نہ دیکھو، بلکہ پہلے والی۔ آپ وہ عسر تکلیف کاٹ لو، یسر اللہ آپ کو دے دے گا، آپ خوشحالی۔ پہلے وہ مشہور بھی ہے نا، پہلے ہٹی پھر چٹی، تو پھر یہاں تو کھٹی کے چکروں میں ہی سارے یہاں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں یہ راتوں رات عامل بننے کے لیے لوگ یہاں پر نا، بس جی بس ہمیں وہ بتا دیں کہ جو ہماری جیب بھر جائے ایک دم۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس اللہ کا فضل ہے، وہ مخلوق آتی ہے نا، ملتی ہے۔ میں مسجد میں اللہ کو حاضر جان کے بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں نے کتابیں پڑھی 8 سال، میرے ذہن میں ذرہ بھی کبھی نہیں آیا کہ میں مدرسہ بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، میں اس طرح جو ہے۔ ہمارا تو پہلے سے نیت خراب ہوتی ہے نا، اس لیے اللہ کام نہیں لیتے۔ عامل کا ہم نے کیا، سیکھا، چلے 10 سال کاٹتا رہا، لیکن کبھی اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں لوگوں کا علاج کروں گا، لوگ آئیں گے۔ بس سیکھ لیا، پڑھ لیا، اللہ نے اسی دن سے کام لے لیا۔ تو یہ جو نیت پہلے ہی کر لیتا نا، جی میں مدرسے میں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، چندے کروں گا، زکوٰۃ لوں گا، اور وہ خود بھی کھاؤں گا اور پھر آگے بھی کھلاؤں گا، تو یہ نیت ہی خراب ہوگی۔ کیا صحابہ کی یہ نیت تھی؟ مدرسہ مسجد تو دین کا کام ہے، بزنس تو نہیں ہے، کوئی روزگار تو نہیں ہے ہمارا۔ ہم نے روزگار بنا لیا اس کو، عملیات کے کام کو بھی روزگار بنا لیا۔ یہ نہیں ہوتے، نیت پہلے سے ٹھیک کریں تو اللہ آپ پہ عسر کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ آیت سمجھ آ گئی؟ آگے کیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فارغ ہو تو کیا کام کریں؟ ڈٹ جائیں پھر میرے نبی۔ فارغ اوقات میں ادھر ادھر پھرنا نہیں ہے، ہمارے لوگ جیسے پھرتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا زندگی میں فرصت ملی نا، ہمارا بندہ یہ، میں ایک دن شبی صاحب چابی بردار کعبہ کے گھر میں گیا تو بڑے غصے میں یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھائی جو ہیں، وہ مجھے وہاں اتارے، انہوں نے مکہ میں ان کے گھر اتارا رات کو 2:30 بجے۔ تو ان کے ساتھ ان کے بھائی، ان کے دوست یوں بیٹھے ہوئے ہوکا پی رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے ملے، بٹھا لیا۔ تو یہ جو عبد الرحمن صالح شیبی ہیں، غصے میں یوں، میں نے کہا ان کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ جب ایک ایک کر کے اٹھ کے دوسرے گئے تو 2-3 بندے رہ گئے، تو مجھے کہنے لگے میں کچھ بننا چاہتا تھا کہ میرے پاس بہت ڈالر ہوں، بہت ڈالر ہوں، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور میری عمر اب ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ عمر کیسے آپ کی ختم ہو گئی ہے؟ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میری عمر ابھی 39 سال ہے۔ میرا ان سے تعلق بنا تھا تو 2009 میں، تو یہ بات ہے 17 کی میرا خیال ہے۔ تو کہنے لگے میری اب 39 سال عمر ہے، میری عمر بس ختم ہو گئی ہے، 1 سال رہ گئی ہے۔ میں نے کہا 1 سال بعد کیا ہوگا؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں ختم ہو جاؤں گا؟ کہ ختم نہیں ہو جاؤں گا، عربوں میں ہمارے ہاں مقولہ ہے کہ بندہ 40 سال تک بن سکتا ہے کچھ، 40 سال تک اگر نہیں کچھ بنا تو پھر کبھی نہیں بنے گا۔ جو سیٹ ہونے کی عمر ہے نا معاشی طور پہ، وہ ہے 40 سال بس۔ 40 سال کے بعد پھر وہ بیچارہ رگڑے ہی کھاتا ہے، پھر بڑھاپے کی ماریں ہوتی ہیں وہ۔ تو کہنے لگا اب میری 39 سال ہے، تو مجھے کہتا ہے کوئی ایسا وظیفہ دو۔ میں نے کہا آپ کو دے دیتا ہوں میں نے ان کو 1-2، وہ میرے ساتھ الحمدللہ چلے کاٹے، انہوں نے یمن میں بھی جا کے بڑے، تو میں نے ان کو کہا یہ کریں، اچھا ملے گا اس سے؟ میں نے کہا بہت ملے گا۔ وہ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ وہ اقوام متحدہ کے سفیر بن گئے، ان کے گھر پہ جھنڈا لگ گیا چند عرصے کے بعد، اور ان کا وہاں سے وظیفہ ہو گیا۔ شاہ نے بھی ان کا وظیفہ ڈبل کر دیا، 2 بڑی جو مرسڈیز ہیں بڑی 10-10 لاکھ ریال کی، وہ تحفہ بھی دے دی اس کو۔ ایک گاڑی جب میں گیا میرے بچوں کو اور مجھے، انہوں نے اس میں گھما کے کھانا کھلا کے اس کی اوپننگ کی ہے۔ دوسری گاڑی جو ہے نا چلتے رہے، اس کو نہیں سٹارٹ کیا۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا، 41 سال کی عمر میں تھے، میں نے کہا اب بتاؤ؟ کہتے ہیں بلینز اتنا آ گیا ہے ابھی۔ میں نے کہا الحمدللہ، کبھی اس مسجد میں بھی 100 روپیہ لگا دو، آج تک نہیں لگایا یہ شیبی ہے لیکن اس پہ لگایا کبھی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ بات حیرت کی۔ تو خیر وہ کہنے کہ ابھی اتنے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا دل تو اتنا ہی ہے نا، عربوں کا دل آپ پاکستانیوں سے اتنا چھوٹا ہے، ہمارے پاکستانی خرچ کرنے میں بادشاہ ہیں۔ میں آپ کو واللہ بتاؤں،
دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے پاکستانی ہیں، سب سے اچھی گاڑی باہر ملکوں میں پاکستانی کے پاس ہوگی، سب سے اچھا رہن سہن پاکستانی کا ہوگا، اور سب سے زیادہ چکر بھی یہی کرے گا۔ یہ اللہ معاف فرمائے، اصلاح کر دے تو اچھی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ فرمایا یہ جو آپ کی عمر ہے نا 16-17 سال، گلی ڈنڈا کرکٹ فٹ بال کی نہیں ہے، یہ بننے کی عمر ہے۔ آپ نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جڑ جائیں اللہ سے، آپ کا کام اللہ کر دے گا۔ جو بچہ نہ جڑتا ہو نا، وہ اس طرح کھیل کود میں لگتا ہو، یہ 2 آیتیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اسے 11 بار پانی پہ روز پلائیں، اللہ اس کو راغب کر دے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔